अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हमारे चिल्लर सीकर उर्फ गूगल स्कॉलर, अब इसको कुछ आता जाता तो है नहीं और स्ट्रीम करके भक्तों को चूना भी लगाना होता है, तो कुछ ना कुछ कच्ची झूठी बकवासों पर स्ट्रीम करता ही रहता है ताकि सुपर चैट्स आती रहे, वो ना रुके। तो कहानी ये है कि एक ड्रिंक होती है नबीद। अब इसके बारे में काफ़ी मुसलमान जानते हैं और इसको पीते भी हैं ऑब्वियसली। अब ये ड्रिंक खजूरों वगैरह को कुछ घंटे पानी में भिगोकर अगर छोड़ दें तो बन जाती है। तो इस ड्रिंक में नशा नहीं होता। अगर इसमें नशा आ जाए तब ये ड्रिंक पीना भी जायज नहीं है, ये भी हराम है। तो हुआ ये कि ये गूगल स्कॉलर एक वेबसाइट से कुछ पढ़ रहा था, तो वहां अरबिक में लिखा हुआ आ रहा था नबीद। अब मुसलमान तो जानते हैं कि ये एक कॉमन सी ड्रिंक है जिसको काफी लोग पीते हैं, लेकिन इस गूगल स्कॉलर को थोड़ी पता कि नबीद किसको कहते हैं। तो इसने गूगल ट्रांसलेट का यूज किया और गूगल ट्रांसलेट ने जो नबीद ड्रिंक है उसका ट्रांसलेशन वाइन दिखा दिया। अब इस बेवकूफ ने रीचेक थोड़ी करना है, रिसर्च थोड़ी ना करनी है कि भाई वाकई चेक कर लिया जाए कि इसका असली मीनिंग क्या होता है। इसको तो बस एक मटेरियल मिल गया, भक्तों को चूना लगाने का जरिया मिल गया। अब इसने इसी बेस पर भक्तों को चूना लगाया और पैसे निकलवाए। तो चिल्लर सीकर ने इस गूगल ट्रांसलेशन को यूज करके और एक आध हदीस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिखा करके ये ब्लंडर मार दिया और कह दिया कि जी देखो इस्लाम में तो शराब हलाल है। मतलब ये इतना बड़ा ब्लंडर था, ये इतनी बड़ी जहालत थी, जबकि उस जगह नबीद ड्रिंक की बात हो रही थी जिसमें नशा ना हो। आप आगे ये वीडियो देखिए, इसका ओवर कॉन्फिडेंस देखकर आपको मजा जरूर आएगा और इनके सुनने वालों पर तरस भी आएगा कि कैसे फेक कॉन्फिडेंस के साथ ये लोग हिंदुओं का बेवकूफ बना रहे हैं और वो लोग बन रहे हैं। तो इस वीडियो को आगे देखिए और जैद पटेल साहब ने इस जाहिल के एक क्लेम की किस तरह धज्जियां उड़ाई हैं उसको देखकर आपको जरूर मजा आएगा। किस ऑनेस्टी से काम लिया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं बगैर और डिले किए। मैं फर्स्ट क्लिप प्ले कर रहा हूं और फर्स्ट क्लिप का जवाब आपके सामने रख रहा हूं। ये देखो बुक कहती है, ये देखो इस बुक हदीस नबी है, अशरबू फी ज़रूफ वला तस्करू। ये हदीस कहती है शराब पियो, ज़रूफ में पियो, मॉडरेशन में पियो कि तुम तुन ना हो जाओ। इसकी हुक्म अल-अलबानी कहता है कि हसन सही असनाद है इसकी। जी सर, पियो पियो मगर तुन ना होना, पियो पियो मगर तुन ना होना। जी सर, क्या कहते हैं? लेकिन इसके बाद में जो बुक में लिखा है शराब कहाँ पीना लिखा है? बैन करते हैं, उसके बारे में क्या है? कहाँ लिखा है? मैं क्यों रुका हूं, वजह है, देखिए आप। वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लिखा है पियो पियो मगर टुन ना होना। नहीं सर, इसको हम ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में, ड्रिंक इन मॉडरेशन एंड डू नॉट गेट ड्रंक। वेरी गुड, बस मैं बताना चाह रहा था, ऐसे ट्रांसलेशन करते हैं लोग। क्या ट्रांसलेशन जो गूगल ट्रांसलेट करता है ना, गूगल ट्रांसलेट की मिसालें आपको देखनी है, मैं आपको शायद मिसालें लास्ट में बताऊंगा गूगल ट्रांसलेट के कारनामे। और उसका एक बहुत बड़ा कारनामा आपके सामने मौजूद है। क्या सामने? के पियो मगर क्या करना, ड्रंक ना हो जाना, यानी कि नशे में ना आ जाना, मगर पियो। क्या है इस चीज की असलियत? आइए हम सामने देखते हैं कि इस बारे में क्या है सही चीज। तो सबसे पहले मैं आपको कोई एक चीज, ये है स्क्रीन जहां से वो कोट कर रहा है, और काश कि वो यही पेज, इसी पेज जिस पेज से वो बता रहा है इस्लामोफोब, इस्लाम का दुश्मन, जो पेज वो बता रहा है वही पेज पे नीचे जाकर वो गूगल ट्रांसलेट करके ही पढ़ लेता, उसको अपने सवाल का जवाब इसी पेज पे नीचे मिल जाता। जो लिंक दिया है वही लिंक पे नीचे जाएंगे, उस सवाल का जवाब वहीं पे मौजूद था। मिसअंडरस्टैंड वो नहीं करता, लेकिन जिसको मिसअंडरस्टैंड ही करना है और जिसका मकसद है कि कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं करना है, बस एतराज उठाना है, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? जिसने सोच लिया है कि उसके आंखें ही बंद रखनी है, उसको कौन रोशनी दिखा सकता है? तो आइए सवाल का जवाब हम देखते हैं। ये हदीस जो है ना सुनन नसाई से है, वो यहां से sunnah.com से नहीं दिखा रहा है। हालांकि यही सेम इस्लामोफोब, यही इस्लाम का दुश्मन आमतौर पे sunnah.com को बहुत रिफर करता है, लेकिन इस बार sunnah.com पे नहीं गया है, वो यहां पे गया है इस जगह पर। क्यों? ताकि गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन यूज कर सके। यहां पे ढंग का तर्जुमा आपको यहां मिलेगा, कम से कम ढंग का तर्जुमा मिलेगा। जो ड्रिंक इन मॉडरेशन कर रहा है ना, यानी कि थोड़ा सा मॉडरेट पियो, बहुत ज्यादा मत पियो, थोड़ा मॉडरेशन से पियो, ये तर्जुमा उसको गूगल ट्रांसलेट ही दे सकता था।
یہ ترجمہ اس کو گوگل ٹرانسلیٹ دے سکتا تھا, تو اس لیے وہ وہاں گیا تھا. کیوں بھائی؟ sunna.com آپ کی بہت فیمس ویب سائٹ ہے, آپ یوز کرتے ہو sunna.com کو, تو وہاں پہ ابھی کیوں sunna.com پہ نہیں, سڈنلی کیوں وہاں؟ تو وجہ یہاں یہ ہے کہ ترجمہ یہاں پہ آپ صحیح ترجمہ دیکھ رہے ہو کہ جو حدیث سامنے دی ہوئی ہے وہ حدیث کا صحیح ترجمہ کیا ہے, وہ حدیث کا صحیح ترجمہ کیا ہے آپ کے سامنے موجود ہے کہ اشربو فی الظروفی, کہ پیو برتنوں میں سے. کیا پیو؟ تفصیل آ رہی ہے, رکو, اسی پیج پہ نیچے دی تھی اگر وہ پڑھ لیتا. کیا پیو؟ ولا تسکرو, اور نشے میں مت آؤ. نشے میں مت آؤ, نشہ حرام ہے نا, اسلام میں نشہ حرام ہے, نشے میں مت آؤ. اور پیو برتنوں میں سے, لیکن نشے میں مت آؤ. یہ برتنوں میں سے کیا بات ہے؟ آئیے ہم دوسری حدیث دیکھتے ہیں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. سملر بات دی گئی ہے اور تفصیل کے ساتھ دی گئی ہے, ڈیٹیل اس حدیث کی ہمیں یہاں اس حدیث میں مل رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیتکم عن النبیذ, میں تمہیں نبیذ سے منع کیا کرتا تھا. نبیذ سے, نبیذ کیا ہے میں تھوڑی دیر بعد بتا رہا ہوں, اور جس ابھی بتا دیتا ہوں. جو نبیذ جو ہے, کھجور جو ہوتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز کو پانی میں بھگو کر کے رکھ دو رات بھر, تو جو اس کا جو لکوڈ ہے اس کو نبیذ کہہ رہے ہیں. اور وہ ایک سٹیج کے بعد میں نشے کے حالت میں ہوتا ہے, ایک سٹیج سے پہلے نشہ نہیں ہوتا ہے اس میں. آپ خود جانتے ہو نا, اگر آپ بھگو کر کے کھجور کو یا کشمش کو رکھ دو تو صبح تک اس کا ایک فلیورنگ آ جاتی ہے, لیکن وہ نشہ نہیں آ جاتا ہے, نشہ آنے میں ٹائم لگتا ہے. تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث میں کیا آتا ہے کہ میں تمہیں منع کیا کرتا تھا, نہیتکم عن النبیذ, میں نبیذ سے منع کیا کرتا تھا. الا فی سقاء, سوائے سقاء میں, یعنی کہ خاص جو برتن, جو خاص جو اس سے مراد جو واٹر سکن ہوتی تھی, جو پانی کے پینے کا مشکیزہ ہوتا تھا, جو مشکیزہ ہوتا تھا, سوائے اس کے باقی برتنوں میں منع کیا کرتا تھا. کیوں منع کیا کرتے تھے؟ بڑی حکمت ہے وہاں پر, وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں منع کیا کرتا تھا, فشربوا فی الاسقیتی کلہا, فی الاسقیتی کلہا, سب کے سب برتنوں میں پیو, ہاں, ولا تشربوا مسکرن, لیکن مت پیو جب وہ انٹاکسیکیٹنگ ہو, جب وہ نشہ دینے والا ہو. مسکرن, جب وہ نشہ دینے والا ہو تب مت پینا, مطلب جب انٹاکسیکیٹنگ ہو جائے تب مت پینا. اب یہ پورا جو دلائل جو یہ صاحب نے دیا ہے, یہ گھٹیا انسان نے دیا ہے, جو سارے دلائل پروف دیا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام میں شراب حلال ہے, وہ ساری کی ساری جو حدیثیں ہیں نبیذ سے تعلق رکھتی ہے. نبیذ, اور نبیذ کا رول کیا ہے؟ نبیذ کا رول یہ ہے کہ جب وہ ولا تشربوا مسکرن, یہاں پہ پوری سٹریم کا آنسر اسی جملے میں مل گیا صحیح مسلم کی حدیث میں, کہ جب وہ نشے والا ہو جائے تب مت پینا. اب کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پہلے منع کیا؟ کیونکہ نشہ تو منع ہے, نشے سے پہلے والا سٹیج جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے برتنوں میں منع کیا, صرف جو لیدر سکن ہوتی ہے اس کو اجازت دی. کیوں؟ کیونکہ لیدر سکن کے اندر علماء بتاتے ہیں اس کے اندر گرمی جو ہے, باہر کی گرمی جلدی نہیں جاتی ہے, اور وہ جلدی نہیں جانے کی وجہ سے وہ اندر اس کے اندر زیادہ سیفر رہتا ہے. اب یہ لوگ وہ لوگ تھے جو شراب سے پاگلوں جیسی محبت کرتے تھے, چھوڑ کے آئے تھے وہاں سے. بیک ڈور انٹری ہو سکتی تھی کہ کوئی نبیذ پی رہا ہے, نبیذ ہے, اور پیتے پیتے نشے والا ہو گیا, ابھی بھی پی رہا ہے, اور پھر وہ پہنچ گیا نشے کے اندر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے والا راستہ بھی شروع میں بلاک کیا کہ نبیذ بھی مت پینا, ہاں, سارے برتنوں کا نبیذ مت پینا, سوائے یہ جو واٹر سکن کے اندر ہوتا ہے, لیدر کی سکن جو ہوتی ہے, چمڑے کا جو ہوتا ہے مشکیزہ پانی کا, تو اس میں سے پی سکتے ہو, اس میں اگر بنا ہوا ہے, اس میں سیف ہے تو پی سکتے ہو. ظاہر سی بات ہے وہ بھی نشے والا نہیں ہونا چاہیے. یہ نان انٹاکسیکیٹنگ بات ہو رہی ہے. اچھا, یہاں پہ اگر یہ لوگ جو اعتراض اٹھاتے, اگر یہ تھوڑا سا چیک کر لیتے, میں آپ کو بتا دوں, تھوڑا سا چیک کر لیتے, ایک گوگل سرچ کر دیتے, ایک ویکیپیڈیا پیج پڑھ لیتے تھے. دیکھیے ویکیپیڈیا میں کیا دیا ہے. نبیذ از نان انٹاکسیکیٹنگ. نبیذ جو ہوتا ہے یہ ایک, اگر آپ دیکھو گے نا, ایک ٹریڈیشنل ڈرنک ہے. آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کرو گے ہاؤ ٹو میک نبیذ, تو اس کا پورا دیا ہوا ہے, 10 گھنٹے 12 گھنٹے تک رکھو, اس طرح سے رکھو, رات میں رکھو, صبح تک وہ پینے والا نبیذ ہو جاتا ہے. ایک ڈرنک ہے جس کے اپنے میڈیکل بینیفٹس ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈرنک کو پسند بھی کیا کرتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبیذ جو کون سی ڈرنک ہے جو الزام لگا رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے الزام لگا رہے ہیں, اتنی پاک شخصیتوں پہ لگا رہے ہیں. کاش کہ یہ لوگ خود جا کے تھوڑی سی سرچ کر کے آتے تھے. جھوٹے لوگوں کے لیے ان کے لیے کوئی سٹینڈرڈ ہوتا ہے. تو یہ لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ از نان انٹاکسیکیٹنگ, یہ نان انٹاکسیکیٹنگ ہوتا ہے نبیذ, لیکن اگر ایک مدت کے لیے رکھ دیا جائے
تب وہ جا کر نشے والا ہو جاتا ہے, مائلڈلی انٹاکسیکیٹنگ, پھر اور چھوڑ دیا جائے تو ہیویلی انٹاکسیکیٹنگ. تو فرمنٹیشن جو ہوتا ہے اس کے لیول پر ڈیپینڈ ہوتا ہے. سمپل سی بات ہے. اب یہ نبیز کی بات ہو رہی ہے اور نبیز کے تعلق سے ہم نے حدیث تو دیکھ لیے. اب ہم آگے آ رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا پرابلم کیا ہے ان کا. جو حدیث ہے یہاں پر کیا ہے, ڈرنک ان ماڈریشن والی حدیث. یہ حدیث اسی پیج پر نیچے جاتے تو معلوم پڑتا. تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پیو اور سارے برتنوں میں ابھی پی سکتے ہو. یعنی پہلے منع تھا نا سارے برتنوں میں پینا, صرف لیدر کی واٹر سکن میں الاؤڈ تھا. کون سے؟ نبیز الاؤڈ تھا. شراب الاؤڈ ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. جو الاؤڈ ہو رہا ہے وہ کیا الاؤڈ ہو رہا ہے؟ شراب حلال نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ, نبیز پینا حلال ہو رہا ہے. اور کلیئرلی دیا ہوا ہے ولا تسکرو. ہاں, جو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم لوگ نشے میں مت آؤ. اور جو اس حدیث میں آ رہا ہے ولا تشربوا مسکرن, جب وہ نشہ دینے والا ہو, انٹاکسیکیٹنگ ہو, تب مت پینا. کلیئر کٹ. تو کیا گنجائش بچ جاتی ہے, کیا گنجائش بچ جاتی ہے مس کوٹ کرنے کی؟ تو یہاں پر ہو گیا پہلے سوال کا کلیئر کٹ جواب. پہلی کلپ کا جواب ہم نے دیکھ لیا. اب آتے ہیں دوسری ویڈیو. سیکنڈ آگے بڑھتے ہیں. سیکنڈ ویڈیو پلے کرو جو میں کر رہا ہوں پلے. sunna.com پہ جا کے سنن النساء. اب سنیے جو ڈسکشن ہو رہا تھا. تو sunna.com پہ جا کے جہاں پہ اس طرح سے فول کیا جاتا ہے, اس طرح سے فراڈ ہوتا ہے, ایسی جگہوں پہ جانا ہی نہیں چاہیے. جی پڑھے سنیے ابھی کیا ہو رہا ہے. تو sunna.com پہ جا کے سنن النساء 5699 دیکھیے. 5699 میں کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے شراب جو چیز میں وہ نشہ ہوتا ہے وہ بند کر دیا ہے. تو آپ کا نبی جو ہے وہ جھوٹ بولتا تھا. ان دونوں میں سے جھوٹ کیا ہے؟ دیکھیے وہ تو پہلے کا بات تھا لیکن بعد میں تو بین کر دیا نا. کس نے کہا پہلے کا بات تھا اور کس نے کہا بعد کا بات ہے؟ کیا نبی پہلے جھوٹ بولتا تھا بعد میں سچ بولنا شروع ہو گیا, یا پہلے سچ بولتا تھا بعد میں جھوٹ بولنا شروع ہو گیا؟ سن رہے ہیں لاجک, پور لاجک نہیں, لیک آف لاجک, عقل کی کمی. کیا کہہ رہے ہیں؟ سٹیجز میں جو چیزیں آئی تو اب یہاں پہ ان کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ شروع میں کیا سچ بول رہے تھے, بعد میں جھوٹ بول رہے تھے. ہم ان کو کہیں گے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, ڈاکٹر ایک دن جب آپ بیمار ہو تو کہتا ہے ٹھنڈا مت کھانا, ہاں, پھر آپ ٹھیک ہو گئے تو وہی ڈاکٹر بولتا ہے اوکے ابھی ٹھنڈا کھا سکتے ہو. تو پہلے سچ بول رہا تھا بعد میں سچ بول رہا ہے. یہ کیا سوال ہوا؟ کوئی بہت ہی بیوقوف انسان ایسا سوال پوچھے گا جس کے اندر تھوڑی بھی کامن سینس ہے نا, وہ ڈاکٹر صاحب کو ایسا سوال نہیں پوچھے گا ڈاکٹر صاحب آپ پہلے سچ بول رہے تھے بعد میں سچ بول رہے تھے, کیونکہ یہ بات ہے, یہی چیز ہے. اور یہ لوگوں کے پاس اسلام پہ اعتراض اٹھانے کے لیے یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ چیز اس سٹیج پہ ایسا کیوں تھی, بعد میں ایسا کیوں ہوئی. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ گریجول سٹیجز میں جا کر چیزیں منع کی گئی, حرام کی گئی, سٹیجز میں کام ہوا, اور وہ سٹیجز انسانی فطرت کے مطابق ہے. انسانی جو فطرت ہوتی ہے نا اس کے مطابق ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن کی آیت جو ہے فرسٹ سٹیج میں آتی ہے, جو یسألونک عن الخمر والمیسر, وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور نشے کے بارے میں, شراب اور جوئے کے بارے میں. تو قل فیہما اثم کبیر, کہہ دو اس میں بہت بڑا نقصان ہے, وہ منافع للناس اور کچھ فائدہ بھی ہے, وہ اثمہما اکبر من نفعہما, لیکن اس کا نقصان فائدے سے بہت بڑا ہے, نقصان بہت بڑا ہے فائدے سے. اب یہاں پہ مینٹلی ریڈی کر دیا گیا کہ نقصان اس چیز میں بہت زیادہ ہے. سیکنڈ سٹیج میں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقربوا الصلاۃ, نماز کے قریب بھی مت آؤ, وانتم سکارا, اس حال میں کہ تم نشے کے حالت میں ہو, نماز کے قریب بھی مت آنا, حتی تعلموا ما تقولون, یہاں تک کہ تم نہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو کیا کہہ رہے ہو جب تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تب تک نماز پڑھنے نشے کے حالت میں نہیں آنا. اب حرام تو نہیں ہوا لیکن نشہ نماز کے ٹائم پہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. نماز دن میں 5 وقت ہے, نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو نشہ کر کے نہیں جا سکتے, تو کم سے کم وہ ٹائم پہ آدمی نشہ نہیں کرے گا. اور تیسری آیت اس کے بعد میں آتی ہے جس میں فائنل ٹوٹل حرام ہو گیا, کوئی ڈاؤٹ نہیں بچتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انما الخمر والمیسر, بے شک نشہ اور جوا, والانصاب والازلام, بت پرستی اور فال نکالنا, رجس من عمل الشیطان, شیطان کے کاموں کی گندگی میں سے ہے, فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, ان سے دور رہو اگر کامیاب ہونا ہے تو. سٹیجز میں ہوا, اور یہ سٹیجز میں ہونے کی وجہ سے آپ دیکھو گے شراب کے برتن اس طرح سے خالی کر دیے گئے کہ کبھی اس کے بعد بھرے نہیں گئے.
ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھا چینج. اور اس کو کمپیئر کریے جب امریکہ کے اندر 1920 سے 33 تک ہم دیکھتے ہیں کہ 1920 میں شراب بین ہوا, اور بین ہونے کے بعد 1933 میں ان کو پرمٹ کرنا پڑا شراب. کیوں؟ امریکہ فیل ہو گیا پروہیبیشن کے امپلیمنٹیشن میں, یعنی الکوہول کو بین کرنے میں ناکام ہو گیا. سب کو پتا ہے الکوہول سے کتنے پرابلم ہوتے ہیں, پھر بھی ناکام ہو گیا. اتنا سارا لٹریچر پرنٹ کیا تھا, اتنا پروپیگنڈا کیا تھا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے شراب بین کرنا ہے, ہمارے لیے اچھا ہے, ہماری سوسائٹی کے لیے اچھا ہے. لیکن پھر بھی اس کے بعد وہ ناکام کیوں ہو گیا؟ اس وجہ سے ناکام ہو گیا کہ لوگوں کو اندر وہ جو پرپس ہے, وہ جو چیز ہے جو مسلمانوں میں تھی, جو مسلمز میں تھی, کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑا. انہیں ان کے فاؤنڈیشنز مکہ میں بلڈ ہوئے تھے, ایمان سکھایا گیا تھا. اب کوئی بولے پہلے دن شراب کیوں نہیں بین ہوا, مدینہ میں جا کے کیوں بین ہوا؟ تو یہی چیزیں جو ایمان ان کے اندر بلڈ ہوا تھا, وہ ایمان کی بنیاد پر جب انہیں آ گیا یہ شیطان کے کام کی گندگی میں سے ہے, تمہیں کامیاب ہونا ہے تو تمہیں چھوڑنا ہوگا. تو جو کامیابی کو سمجھتا ہے کہ جنت ہے, جہنم سے بچنا ہے, مجھے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, وہ شخص چھوڑ دے گا. صرف اس کی بنیاد, اس کی بیسس جو ہوگی اس کا ایمان ہوگا. ہاں, یہی فرق تھا کہ امریکہ فیل ہو گیا اور کئی ساری کنٹریز ورلڈ کی پروہیبیشن کو امپلیمنٹ کرنے میں فیل ہو چکی ہے. کبھی سرچ کر کے دیکھو. اور یہ لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا کیوں ہے, سٹیجز میں کیوں ہے. آج آپ دیکھو گے تو انڈیا کی بات کرتے ہیں, 5th نیشنل فیملی ہیلتھ سروے کے اندر کیا آیا, آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنے الکوہولکس ہیں. کرسچن کمیونٹی, یہ جو اسپیکر ہے کرسچن ہے, کرسچن مشنری, 35% کرسچنز شرابی ہے, الکوہولکس ہے. سکھوں میں کتنا ہے, 32% کے قریب ہے. اور سب سے نیچے آپ دیکھیے سب سے کم کس کمیونٹی میں, سب سے کم ہندوز میں 25% شرابی ہے, مسلمانوں میں 6.3% ہے, اور یہ بھی ہمارے بلیک شیپ ہے. ایسے لوگ ہیں جو اگر ہمارے دین کی تعلیمات کے قریب آئیں تو یہ لوگ بھی نہیں رہیں گے, 0% ہوگا. اور یہی گول ہے ہمارا, یہی ہمارا ہمیں سکھایا گیا ہے. اور آپ دیکھو گے کس کنٹری میں سب سے زیادہ شراب پیا جاتا ہے, تو آپ دیکھو گے مسلم کنٹریز میں سب سے لیسٹ لیول آف شراب. ورلڈ کا جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا پر کیپٹا الکوہول کنزمپشن کی رپورٹ ہے, آپ دیکھو گے مسلم کنٹریز سب سے باٹم پر ہے. تو یہی بات ہے, اور لوگ جانتے ہیں یہ بات کہ شراب سے کتنے پرابلم ہوتے ہیں. صرف ایک مثال دے رہا ہوں, یہ رپورٹ دیکھیے کہ کون سے شوہر اپنی بیوی کو مارتے ہیں. تو مارنے والے شوہروں میں سے لاسٹ 71% جو ہے نا, جو سب سے زیادہ شراب کے نشے میں آتے ہیں نا, 71% ایسے شوہر جو ہے نا اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. یعنی 100 ایسے آدمیوں کو لے لو جو شراب کے نشے میں دھت ہوتے ہیں, اس میں سے 71 اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. یعنی بیویوں پہ کتنا ظلم ہوتا ہے, ان کی فیملی لائف کتنی خراب ہوتی ہے. جو شراب سے بیماریاں ہوتی ہیں, پرابلمز ہوتے ہیں, وہ الگ. اب یہ لوگوں کو ہی پتا ہے یہ ورلڈ کا پرابلم ہے, اور یہ پرابلم کا سولوشن اسلام بتا رہا ہے. اور وہ اسلام نے جو امپلیمنٹ کیا ہے, وہ فارمولا جو ورک ہوتا ہے. آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ آپ دیکھو گے کہ اس بارے میں اگر میں آپ کو حدیث بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلو مسکرن خمر و کلو مسکرن حرام. ہر جو چیز جو نشہ دیتی وہ خمر ہے, اور ہر نشے دینے والی چیز حرام ہے. کوئی گنجائش بچی, نبیز بچا, کوئی بھی چیز, ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے. کلیئر کٹ ہے کہ نہیں ہے؟ اب کوئی مسکوٹ کر سکتا ہے, کوئی مسکوٹ کرے اس بات کو تو کیا بات ہے. ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات فہو یدمنها لم یتب لم یشربها فی الاخرہ, کہ جو شراب دنیا میں پیے اور اس حال میں مرے کہ وہ اس کے نشے میں ہو یا اس کے ایڈکٹڈ ہو, تو اور توبہ نہیں کیا ہو, تو اسے آخرت کے اندر شراب جو جنت کا شراب ہے, وہ انٹاکسیکیٹنگ شراب نہیں ہوگا, بائی دی وے لذت للشاربین, پینے والوں کے لیے لذت ہوگا, اور اس میں لا فیہا غول, اس میں نہ کوئی بیماری ہوگی نہ نشہ ہوگا. ہاں, نہ بیماری ہوگی نہ نشہ ہوگا, کلیئرلی اسپیسیفائڈ ہے. تو جنت کا شراب نہیں ملے گا ایسے لوگوں کو جو دنیا میں شراب پیتے ہیں. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دیکھیے, پورا گراس روٹ لیول پہ کٹ کر دیا ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا جڑ سے اکھاڑ دیا. حدیث دیکھیے, ما اسکرا کثیرہ فقلیلہ حرام, جو زیادہ کوانٹٹی میں پی کر نشہ دے وہ تھوڑی مقدار میں بھی حرام ہے. جو زیادہ مقدار میں پی کے نشہ دے تھوڑی مقدار بھی اس کی حرام ہے. کلیئر کٹ, کچھ بچا, نبیز ہو یا کچھ بھی ہو, آپ کی پوری فاؤنڈیشن گئی کہ نہیں گئی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت الفاظ میں روکا. اور شراب کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 کیٹیگریز ہے لوگوں کی, 10 کیٹیگریز, جو پینے والا ہے, جو پلانے والا ہے, جو اس کو خریدنے والا ہے, جو سرو کرنے والا ہے, پوری 10 کیٹیگریز بتایا. کہا کہ 10 کے 10 سب پہ اللہ کی لعنت ہے. تو کیا ہے نا, روڈ میپ ہے. صرف شراب بنانی ہے, شراب کے پیچھے جو پورا وہ اکانومی چلتی ہے نا, اکانومی جو شراب تو لاسٹ پروڈکٹ ہے, اس کے پیچھے جو پوری اکانومی چلتی ہے, جو سارا کام ہوتا ہے, ہر ایک کیٹیگری کے اوپر ہم دیکھتے ہیں لعنت ہے. لاسٹ ہے سرونگ کی جو جگہ ہے, وہ بھی
یعنی وہ جگہ چلانے والا, وہ جو اس کو پرچیز کرتا ہے, جو ٹرانسپورٹیشن کرتا ہے, سب کے سب پہ لعنت ہے. یعنی ایک روڈ میپ دیا ہوا ہے. میں نے, ہر کوئی بولتا ہے شراب برا ہے, لیکن اسلام نے ایک روڈ میپ دیا کہ صرف شراب منع نہیں ہے, شراب کے سپورٹ میں ساری ایکٹیویٹیز بھی منع ہے. ہاں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہو گیا دوسرے سوال کا جواب. اب آتے ہیں ہم اگلا سوال لیتے ہیں, تیسرا. پہلا سٹیٹمنٹ یہ آتا ہے کہ اختلاف ہے ان میں اسکالرس کا. اب یہ دیکھیے یہ کس حدیث کو یوز کر رہے ہیں, سیم حدیث کو. اختلاف ہے کس چیز میں؟ نبیز کی بات ہو رہی ہے. وہ بتا بھی نہیں رہا ہے. اختلاف ہے شراب کے تعلق سے, خمر کے تعلق سے نہیں ہے, نبیز کے تعلق سے اختلاف. چلیے آگے انہو بڑھتے ہیں. قال الظروف لا تحرم شیئا اور سے نیچے فاشربوا جاؤ, ولا تسکرا, کہ پڑھنا بھی پی رہو. لو لیکن تسکرا لیول تک نہیں جانا, ڈرنکنڈ لیول تک نہیں جانا. یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے, اس کی انٹرپریٹیشن ہے. پہلا سٹیٹمنٹ یہ آتا ہے, یہ جو اختلاف والی بات بول رہے ہیں, اور یہ جو پورا آرٹیکل جو اس نے بتایا ہے, اس کے اندر خاص طور سے یہ بات ہے کہ کچھ سکالرز میں کچھ جو چیزوں کے اندر شراب کے کچھ چیزوں کے تعلق سے حرام ہے. میں آپ کو ایک بات سمپل طریقے سے بتا دوں کہ شراب کسی نے الاؤ نہیں کیا ہے, اجماع ہے اس کے حرمت کے تعلق سے, کنسنسس ہے. حنفی فقہ کے اندر یہ ڈسکشن ہے کہ شراب جو ڈیٹس کا ہو, کھجور کا ہو, جو بنا ہو انگور سے, تو جو یہ شراب ہے وہ فی نفسی حرام ہے. اور باقی جو شراب ہوتے ہیں جو دوسری چیزوں سے بنتے ہیں, جیسے گیہوں سے, جو سے, دوسری چیزوں سے بنتے ہیں, وہ جو باقی شراب ہے وہ اس کے نشے کی وجہ سے حرام. کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے خود ان اٹ سیلف حرام, ایک ہوتا ہے نشے کی وجہ سے حرام. فائنلی تو حرام ہی بول رہے ہیں نا. اور ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھو گے, اگر یہ لوگ جو بات یہ بتاتے ہیں, اگر وہ اس کو سرچ کرتے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ حنفی فقہ کے اندر جو حنفی فقہ نون ہے, اس کے اندر صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سٹیٹمنٹس نہیں ہوتے ہیں. جو آج جو حنفی فقہ چل رہا ہے اس کے اندر ان کے اسٹوڈنٹس امام ابو یوسف, امام محمد الشیبانی اور امام ظفر, یہ سٹیٹمنٹس سارے ان کے جو سارے جو اسٹوڈنٹس کی باتیں تالیہ نے, امام ابو حنیفہ, امام ابو یوسف, امام محمد, امام ظفر اور جو دوسرے علماء ہیں, وہ سب کے کنٹریبیوشنز کے ساتھ جو بنا ہے لاسٹ میں وہ ہے حنفی فقہ. تو آپ دیکھیں گے حنفی فقہ کے اندر جو لاسٹ میں پڑھی ہو, کوئی بھی اگر ویب سائٹ یا سرچ کرتے تو ان میں بھی یہ بات نہیں ہے. جو مفتا بھی قول وہ کہہ رہے ہیں ڈیفنسو اوپینین کے باوجود, وہ کہتے ہیں وہ امام محمد کا سٹیٹمنٹ ہے جو کہتے ہیں خود ان اٹ سیلف حرام ہے. مطلب باقی شراب جو کس میں ہے وہ خود ان اٹ سیلف حرام ہے. یعنی اختلاف کے اندر یہ بتایا گیا کہ اس کے اندر بھی ایسا نہیں ہے کہ الاؤ کیا ہے, حلال کیا ہے, جیسے کہ یہ لوگ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خود کیا سکھایا, لا یحل لأحد ان یاخذ بقولنا ما لم یعلم من این اخذناه, کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ ہماری کسی بات کو لے لے جب تک یہ نہ جانو کہ ہم نے کہاں سے لیا ہے. اور انہوں نے کہا اذا قلت قولا یخالف کتاب اللہ, اگر میں کوئی ایسی بات بولوں جو اللہ کی کتاب کے خلاف جائے, وخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے خلاف, حدیث کے خلاف جائے, فترکوا قولی, میری بات کو چھوڑ دینا. انہوں نے تو یہ سکھایا میری بات کو چھوڑ دینا. تو یہاں پہ ہمارے لیے پرابلم ہی نہیں ہے یہ, کیونکہ ہم سارے علماء کو رسپیکٹ کرتے ہیں. جس کے پاس بھی پروف ہے, قرآن و حدیث کی بات ہے, سارے اماموں نے یہ سکھایا کہ جس کے پاس پروف ہو ان کی بات کو لے لینا, ان کی بات کو لے لینا. تو یہاں پر یہ جو اختلاف ہے, اور زندگی امتحان ہے, ٹیسٹ ہے, امتحان کے اندر ہوتے ہیں امتحان, اور یہی تو بات ہے بھائی. دنیا میں ایک انسان آتا ہے, اس کو دیکھنا ہے کیا ہے صحیح بات. وہ اسلام تک آئے تو اسلام میں بھی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے, جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. تو کبھی کبھار مسائل میں ہوتا ہے اختلاف, ہوتا ہے علماء میں, یہ کوئی مذاق اڑانے والی بات نہیں ہے. یہی تو بات ہے کہ اسلام نے تمہیں پہچاننے کا صحیح طریقہ دیا کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے. ہمیں کنیکٹ کیا کہ حق کی طلب ہونی چاہیے, حق کی پہچان ہونی چاہیے, جو حق کی بات ہے اس کو قبول کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے. بات سکھائی گئی. چلیے اگلی کلپ لیتے ہیں. لنک پن کر رہا ہوں, جو اس ٹاپک پر ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. قول ابن عباس اور مجاہد و سعید بن جبیر و قتادہ, جو سکر ہے وہ ان ساروں کے مطابق انٹاکسیکینٹ ڈرنک ہے, الکوہل ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے الکوہل میں رزق حسنہ دیا ہوا ہے. النحل کی 67 ٹرانسلیٹ انٹو انگلش کرتے ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سر کچھ یہ سن رہے ہیں قرآن کی آیت کو کیا کہا اس نے, الفاظ نوٹ کریے. کہا الکوہل میں رزق حسنہ ہے. سنا, پھر سے سننا ہے, سنو جو اس نے کہا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے الکوہل میں رزق حسنہ دیا ہوا ہے. النحل کی الکوہل شراب میں رزق حسنہ دیا ہے ہم نے. سن رہے ہیں آپ, الفاظ سن رہے ہو نا. تھوڑی دیر بعد دیکھو میں جواب دیتا ہوں.
یہ ایک کام کرتے ہیں, جواب دیکھ کے واپس آئیں گے اس ویڈیو کلپ پہ. ہاں جواب دیکھتے ہیں. الکوہول میں رزق حسنات دیا ہے ہم نے, یہ آیت ہے, اسے کوٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس آیت میں سورہ نحل میں فرمایا وَمِن ثمرات النخیل, کہ ہم نے تمہیں دیا ہے, کیا دیا اللہ نے؟ ثمرات, پھل دیے ہیں. نخیل یعنی کہ پام ٹریز جو ہوتے ہیں نا, یعنی کھجور جس میں سے ملتے ہیں. والعنابی, اور جو آناب یعنی کہ جو انگور ہوتے ہیں, ہاں وہ اللہ تعالیٰ نے انگور کے پھل دیے ہیں, یعنی انگور دیے ہیں. تتخذون منہ سکرن, اس میں سے تم لیتے ہو سکرن, تم بناتے ہو سکرن, نشا. ورزقن حسنن, اور رزق حسنن بناتے ہو تم. یہ فروٹس میں سے, چیزوں میں سے تم بناتے ہو سکرن, اور رزقن حسنن, اچھا رزق بناتے ہو. مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی مکہ میں, جب وہ 3 سٹیج نہیں آئے تھے. وہ 3 سٹیج جو منا والے میں نے بتایا وہ نہیں آئے تھے, یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی. اور یہ صاحب نے کیا کہا کہ شراب میں رزق حسنہ ہے. دیکھو کیا ہوتا ہے نا, اس آیت کے اندر ایک سٹل اشارہ ہے, شراب کی حرمت آنے والی ہے. کیا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق حسنہ میں شراب کو نہیں شامل کیا. تم بناتے ہو سکرن, شراب, اور رزقن حسنن, اور رزق حسنن بناتے ہو, اچھا رزق بناتے ہو. تو اچھے رزق کے اندر اللہ نے شراب کو شامل نہیں کیا ہے. شراب بناتے ہو اور رزق حسنہ بناتے ہو, اچھا رزق بناتے ہو. شراب رزق حسنہ ہے یہ نہیں دیا ہے. تم یعنی تم انسان بناتے ہو, ہاں بناتے ہیں انسان, کیا بناتے ہیں؟ شراب بناتے ہیں, رزق حسنہ بناتے ہیں. اور اگر تفسیر دیکھتے ہیں ابن کثیر, طبری, ساری تفسیروں میں یہ ٹاپک جو میں بتا رہا ہوں نا کلیئرلی ایکسپلینڈ ہے. اس میں شراب کو حلال نہیں کہا گیا ہے. تم انسان بناتے ہو شراب اور اچھا رزق بھی بناتے ہو. مکہ میں نازل ہوئی تھی, شراب کی حرمت آئی نہیں تھی, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہی شراب کو رزق حسنہ سے الگ کر کے بتا دیا. اور بعد میں جا کے بتایا کہ اس میں بہت بڑا نقصان ہے. پھر بتایا کہ نماز پڑھنے آؤ تو نشے کے حال میں نہیں آیا. پھر بتایا کہ یہ شیطان کی کاموں کی گندگی میں سے ہے, دور رہو کامیاب ہونا ہے تو. اور ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اندر صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ ایک جرم ہے شراب پینا. اسلامک شریعہ کے اندر حد والی سزا, یعنی کہ ایک اسٹیٹ سے طرف سے سزا ہے. کوئی اگر شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا تو 40 to 80 لیشز پبلک میں مارے جائیں گے اسے. یعنی ایسی چیز نہیں ہے جو پرسنل گناہ ہوتا ہے, معافی مانگ لو اللہ سے, توبہ کرو. نہیں, تم نے اگر پیا ہے, پکڑے گئے ہو, تو تمہیں پبلکلی سزا دی جائے گی. یعنی کتنا بڑا جرم ہے, صرف گناہ نہیں ہے, گناہ کے ساتھ ساتھ جرم بھی ہے. اور ہر گناہ جرم ہوتا ہے, لیکن ایک پبلکلی جو ہم دیکھتے ہیں قانونی طور پر جرم ہے. تو یہ آیت کی آنسر ہے. اور اگر تفسیر ابن کثیر اور دوسری جگہوں پہ دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں بہت کلیئرلی ایکسپلینڈ ہے. ابن عباس کا قول آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے, کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہ دونوں سے جو آتا ہے, جو ڈرنک آتی ہے وہ حرام ہے, اور رزق حسنن جو حلال ہے. مطلب ایک حرام اور حلال دونوں چیزیں یہاں پہ ذکر ہے, تم یہ کرتے ہو. تو آپ نے یہ سوال کا جواب دیکھا. آئیے ہم ویڈیو پہ واپس جاتے ہیں, آگے سنتے کیا اور کہا ہے. ٹو انگلش کرتے ہیں, ٹرانسلیٹ انٹو انگلش کرتے ہیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سر کچھ چیزیں ہیں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو یہ جو آج کل کی لیٹسٹ ٹرانسلیشن ہے اس کو صحیح کرنا پڑے گا. It is an intoxicant in the words of Ibn Abbas وغیرہ, so that the verses indicate it's permissible. لہٰذا اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ شراب پینا جائز ہے, permissible ہے, حلال ہے. And as Abu Anun narrated on the authority of Abdullah bin Shahada, on the authority of Abdullah bin Abbas, on the authority of the Prophet. Continue. قول ابن ہو گیا. was تو asked. یہاں پہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں, یہ جو شراب پینا جائز ہے جو بتا رہے, تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے, اگر اسی آیت پہ وہی رک جاتی تو آپ یہ جانیں گے ایک رول ہے. رول کیا ہے کہ کوئی چیز حرام ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو ضرور بتا دیتے کہ حرام ہے. یہ سٹیج پر اس آیت میں ذکر ہے, انسان یہ کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں ذکر ہے کہ حرام ہے. گریجول طور پر بات آ رہی ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 آئی تو یہ بتایا گیا بہت نقصان ہے, کچھ فائدہ ہے, لیکن یہ نہیں کہا گیا حرام ہے سٹیجز میں. لیکن پورا قرآن ایز اے ہول دیکھیں گے تو آپ کے لیے واضح ہو جائے گا پکچر کو, اس میں کنفیوژن باقی نہیں رہتا ہے کہ حلال ہے حرام ہے. ہاں وہی آیت نازل ہوتی جو یہ آیت ہے اور یہیں پہ وہی رک جاتی, جو مکہ میں نازل ہوئی تھی اس کے بعد اگر وہی رک جاتی تو اشارہ بھلے ہی ہے اس کے اندر, لیکن اس کے اندر کنکلوسیو کلیئرلی حرام والی آیت نازل نہیں ہوئی ہے اس کے اندر. چلیے ہم نیکسٹ کلپ دیکھتے ہیں. ابھی He narrated Abu Mansur فلانا 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 فلانا
was asked whether wine is permissible or forbidden. He said it is permissible. یہاں پہ جہاں جہاں پہ آپ وائن کا ورڈ دیکھیں ابھی دیکھو آپ کیا جوک آنے والی ہے. گے وہاں پہ آپ کو ملے گا نبیز. میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں, یہ دیکھیے گا نبیز نبیز نبیز. ٹھیک ہے, جہاں جہاں پہ آپ وائن کا حکم دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو ملے گا نبیز. اس کو معلوم ہے نبیز کہا گیا ہے, لیکن جا کے چیک نہیں کرنے کی توفیق ہوئی کہ نبیز کیا ہے. نبیز کیا ہے؟ وائن ترجمہ گوگل کر رہا ہے تمہارے لیے. ہاں, گوگل کر رہا ہے تمہارے لیے. نبیز کا ٹیکنیکل ڈیفینیشن سمجھو. نبیز ہے کیا؟ میں نبیز کا آنسر تو دے چکا ہوں. باقی یہ اس ٹائپ کی آپ کو بہت ساری جوکس ملے گی. جب گوگل ٹرانسلیٹ کا اگر آپ کو مزہ دیکھنا ہے کہ گوگل ٹرانسلیٹ کس طرح سے ایک انسان کو بھٹکا سکتا ہے, کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے. ایک ریلیجن جو دنیا میں سب سے بڑا ریفارم لانے والا ریلیجن ہے, دنیا کے لوگوں کو شراب سے روکنے والا ریلیجن ہے. جب ہم اسلام کی تعریف بتاتے ہیں, میں نے جب اسلام کے اوپر سیریز ایک چلائی وائی اسلام 100 ریزنز, تو 100 ریزنز میں سے ایک ریزن وائی اسلام از دا ریلیجن آف ٹروتھ میں نے یہ پیش کیا کہ اسلام کے نا شراب حرام ہے, ایک ایسی چیز جو انسانی سوسائٹیز چاہنے کے باوجود نہیں کر پائی ہے. اور آپ خود دیکھ رہے ہو, اور مسلمانوں میں یہ چیز کامن ہے الحمدللہ. شراب حرام مان کر کے ٹی ٹوٹلرز بن کے زندگی بھر شراب نہیں چھوتے الحمدللہ. یہ کامن بات ہے. سب سے لارجسٹ کمیونٹی آف نان الکوہلکس اس روئے زمین پر مسلمز ہے. آپ وہ ریلیجن کے بارے میں بات کرتے ہو اور ایسی بےہودہ بات, ایسی بے بنیاد بات, اور جس کی کوئی وہ نہیں ہے, اور گوگل کی بنیاد پر, گوگل ٹرانسلیشن کی بنیاد پر. تو یہ ہے, اس کے اوپر ایک مختصر پریزنٹیشن میں نے کیا. اور ایسے بہت ساری چیزیں. حقیقت تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو سوال وہ لوگ پوچھتے ہیں اس میں سے اکثر سوالوں کے جواب وہیں پہ موجود ہوتے ہیں, خود دیکھ سکتے ہیں. لیکن جو سوال کا جواب نہیں دیکھنا چاہتا ہے, بس سوال کریٹ کرنا چاہتا ہے, اس کے ساتھ تو یہی ہونے والا ہے نا.